अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। अनफॉर्चुनेटली ख्याल ये था कि फसाना पेशावर के बाद नज़र ये आएगा कि गवर्नमेंट इकट्ठा करने की कोशिश करेगी तमाम सियासी फोर्सेस को और एक कंसेंसस, एक मुतफ़क्का लाए अमल बनेगा। जैसे APS की जब ट्रेजडी हुई तो उसके बाद हमने देखा नेशनल एक्शन प्लान बना और बहुत सी चीज़ें हुई, हमने फुल स्केल ऑपरेशन देखा। मगर यहाँ तो अजीब एक तमाशा चल गया। अगरचे कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग कॉल की हुई है पेशावर में प्राइम मिनिस्टर ने, आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा शेख रशीद की गिरफ्तारी हो गई, 2 दिन का उनका फिजिकल रिमांड मिल गया, वही हथकड़ियाँ, वही गाड़ी में धक्के धुके, अजीब सा सीन चल रहा है। पिछले फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, वही ऊपर कपड़ा, हथकड़ियाँ, सब कुछ। शेख रशीद, शंदाना गुलजार, वेरी सॉफ्ट स्पोकन MNA, उन पर ही मुकदमा, डाउडी जी मुतनाज़ बयान दे दिया, उसके ऊपर उन पर भी गद्दारी के दूसरे इल्ज़ामात। इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट, उनको भी उठा लिया कल। पता ये लगा है कि कोई नवंबर 2022 में FIA लाहौर सर्कल ने एक FIR काट के रखी हुई थी जिसको शो नहीं किया गया। मैं मानता हूँ बड़े डाइवर्जन व्यूज़ होंगे, इमरान एक साइड पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन व्यूज़ हैं, उसका हक है बंदे का। अगर शंदाना गुलजार बात करती हैं, उनका हक है। ये एक नया तमाशा बन गया है जो ये बड़ी ख़तरनाक एक रविश चल पड़ी है और ये हफ्ता बड़ा ही ख़तरनाक नज़र आ रहा है। इमरान खान भी डायरेक्टली अंडर टारगेट है। फरवरी 9 को लार्जर बैंक तश्कील किया गया है जो 9 फरवरी को टेरियन वाइट केस के अंदर, जो उनकी बच्ची का केस बन रहा है कि उन्होंने उनको जाहिर नहीं किया, उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का उस पर शुरू होगा। 7 फरवरी को सेशन कोर्ट में उन पर फर्द जुर्म डाली जाएगी तोशा खाना वाले जो फैसला है उसके अंदर। आज एक दूसरा फैसला हुआ जिसके अंदर PTI की जो एक रिक्वेस्ट थी फॉरेन फंडिंग वाली, जो इनिशियल इनको शो कॉज नोटिस मिला हुआ था कि उसको उड़ा दिया जाए, वो कोर्ट ने उनकी वो इस्तदाम जो है वो उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। लेकिन जो कॉमन परसेप्शन है कि जी रद्द कर दी, वो नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी प्रीमेच्योर है, ये प्रोसेस हो, प्रोसेस के बाद अगर एतराज़ात हों तो उसके बाद फिर हम देखने पर तैयार हैं। अभी ये प्रीमेच्योर है, वक्त से पहले। और ये सब कुछ चल रहा है तो साथ ही एक लेटर आज रिवील किया है PTI ने, जो उसकी तारीख तो 29 जनवरी की है, लेकिन वो आज शो किया है, जिसमें इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से कहा है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी वो इस चीज़ का नोटिस लें और उसको देखें जो एजेंसीज़ के लोग और दूसरे पार्ट्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो सरकारी लोग हैं उनके फ़ायदे ही फ़ायदे हो रहे हैं। जनवरी के अंदर आसिफ जरदारी साहब का पाकलेन का रेफरेंस वापस नैब को चला गया। जनवरी के अंदर इसाक डार साहब के असासे की जब्ती ख़त्म, उनके बैंक अकाउंट्स बहाल हो गए। जनवरी में ही सलमान शहबाज को बेगुनाह दे दिया करार FIA ने। और आज फवाद साहब और उनकी फैमिली के लोग भी जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो भी क्लियर कर दिए गए आमदन से ज़ायद असासों वाले केस में। हम इस वक्त मेरिट्स की बात नहीं कर रहे कि कौन ठीक हुआ गलत हुआ, सिर्फ एक पैटर्न की बात कर रहे हैं। और एक बार फिर तमाम मामलात मुकदमात अब अदालतों में ही होंगे। आपको याद है जब अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तैयार नहीं हो रही थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को रोका जा रहा था बहुत से तरीक़ों से, तो तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। पंजाब में जब हालात बदले, हमजा की फारिग किए गए, उसमें भी अदालती फैसला था। फिर अब दोबारा अब दूसरी साइड अदालतों में गई हुई है। नज़र आ रहा है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही, वो मामले भी अदालतों में जा रहे हैं। लग ये रहा है कि सारा फैसला अब अदालतों में होगा और इसलिए इमरान खान साहब ने भी जस्टिस मुनीर की याद ताज़ा की है। इसी में फिर फवाद चौधरी ने भी आज बात करते हुए जस्टिस मुनीर वाली बात दोहराई, तो हमने कहा सोच लें, इसी पे बात करते हैं एमिनेंट टॉप लॉयर्स के साथ कि अब हम कहाँ खड़े हुए हैं। क्या अदालतों से ही सोल्यूशन निकलेंगे और क्या अदालतों के पास वो है जिसको कहते हैं मनूवरिंग रूम? इस पर बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी एतजाज अहसन साहब, अशतर औसाफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमें अनवर मंसूर खान साहब से भी हम बात करेंगे। चौधरी एतजाज अहसन हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर पहले 2-3 बातें। एक तो नज़र आ गया सारे मामला दोबारा अदालतों में चले गए हैं और एवरीथिंग इज़ गोइंग वन आफ्टर द अदर, चाहे वो इलेक्शन होने या ना होने का मामला है, चाहे दूसरे हैं। मुझे सिंपली पहले एक बता दें, अगर इलेक्शंस की डेट नहीं आती पंजाब के अंदर उधर, एक बहस अब ये चल पड़ी है कि फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन करवा देगा अगर गवर्नर्स नहीं करते। अगर वो भी नहीं करते, इलेक्शन कमीशन नहीं करता,
تو آپ موو کریں گے تو سپریم کورٹ کرا دے گی. اگر یہ واقعی اتنا سمپل ہے تو پھر اتنا پینک کیوں ہے؟ سمپل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سمپل ہے میری نگاہ میں کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہو گئے اور اس سے مفر کوئی نہیں، اس سے فرار کوئی نہیں. اور اس سے 2 دفعہ اگر ہوا ہے ریسنٹ پاسٹ میں تو دونوں کا جواز اتنا سنگین اور ہیوی برڈن تھا ڈیسائڈنگ ہے کہ انہوں نے ایک رستہ مفر کا، گریز کا اختیار کیا. وہ کون سے تھے؟ ایک یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 29 مئی 1988 کو ضیاء الحق نے جنریشن صاحب کی حکومت اور اسمبلی کو فارغ کیا اور اسی تقریر میں کہہ دیا کہ الیکشن 17 نومبر کو ہوں. اب یہ 90 دن سے خاصا بہت زیادہ تھا. اس کو حاجی سیف اللہ ایک MLA سے بہاولپور کے انہوں نے چیلنج کیا اور وہ کیس چلتا 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 بحث ہوتے 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 وہ 12 نومبر یا کیا اس قسم کی تاریخ اس پہ آ گئی. اور اس دوران الیکشن دبا تک چل رہا تھا. لوگ وہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ڈسٹریبیوشن آف مٹیریل بھی ہو چکا تھا، الیکٹرل مٹیریل ٹریننگ سب کی ہو چکی تھی، لگ چکی تھی کس فیچر میں کہاں جانا ہے. تو اس وقت جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو وہ فیصلے کا 9/10 پہلا 9/10 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا ضیاء الحق نے وہ لیگل تھا، انکانسٹیٹیوشنل تھا، اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی تھی اور یہ سب بالکل خطرناک حد تک غیر آئینی تھا. لیکن اب بہت سی بات ہیں کہ کس طرح اس وقت کے لا منسٹر نے ایک پیغام پہ پہنچایا اسلم بیگ صاحب کا عدالت کو، اور وہ پہ عدالت یہ سنی سنائی بات ہے، پر یہ ضرور ججمنٹ میں ہے کہ ججمنٹ جب اناؤنس ہوئی تو اس میں آخری 2-4 پیروں میں ایک موڑ تھا. اس موڑ پہ جسٹس شفیع الرحمان لکھتے ہیں کہ بہت یہ سب کچھ لیگل ہوا ہے، سب کچھ، لیکن اب لوگ اس قدر قریب پہنچ گئے ہیں الیکشن کے. دس ہیز بین کاسٹ ان اسٹون ناؤ دی الیکشن. اگر اب اس کو پوسٹپون کرنا ٹھیک نہیں ہوگا تو اس لیے کنڈون کرتے ہیں. کیا کیا؟ کنڈون کیا. یہ آج کے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہو گئی، ایک فیئر کمپلی ہو گئی، اس کو کنڈون کر دو. لیکن یہ آج کے ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آتھرائز کرے ایک انلیگیلٹی کو ان دا فیوچر، کہ آپ کو اتھارٹی اب 90 دن سے آگے چلے جائے. یہ سپریم کورٹ نہیں کرے گا. پر دوسرے واقعے کا میں عرض کر دوں، دوسری دفعہ جب یہ ہوا، یہ بیٹی شہید ہوئی 27 دسمبر کو. الیکشن کا پولنگ ڈیٹ تھی 8 جنوری کو، 10 دن بعد. اس دوران ایک آگ لگ گئی، حشر بفا ہو گیا سارے ملک میں. سندھ تو بالکل بند ہو گیا، کاریں جل رہی ہیں، تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، 22 تھانے جلے، اور اس قسم کے جو ریکارڈ رومز جو موب کے رستے میں آیا ہے وہ ڈیموکریسی تھی. پھر اسد زرداری نے کہہ دیا، اناؤنس کیا کہ نہیں پاکستان کھپے، کیونکہ باہر لگ رہا تھا نعرہ، وہ لوگ لگا رہے تھے پاکستان نہ کھپے، کہ پاکستان نہ چلے رہے. تو اس نے پاکستان کھپے کر کے وہ ٹھنڈا کیا. وہ ٹھنڈا ہوا، پھر ساری پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ یہ ہوا کہ 8 جنوری کو الیکشن نہیں ہو سکیں گے، ٹیمپرز بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے اس کو 17 فروری تک لے گئے. وہ 17 فروری تک لے گئے. جب 17 فروری کے الیکشن ہوئے تو وہ بھی سپریم کورٹ نے بعد میں کنڈون کیا کہ ہو گیا. اور اب لیکن سپریم کورٹ پہلے سے ہدایت نہیں کر سکتا تھا کہ 90 دن سے آگے چلے جاؤ. 90 دن از ایچڈ ان اسٹون ان دی اسمبلی. اس کی میں ایک اور مثال چھوڑی سے آپ کو عرض کر دوں. یہ جو 1973 کا آئین جو ہے نا، اس کی ڈبیٹس پڑھے آپ ان سیکشنز، ان آرٹیکلس سے. یہ ڈبیٹس ہارک بیک ٹو کہ 1950s میں 1950s میں کس طرح الیکشن ہوئے نہیں ہوئے. 1970 میں بھی ہوئے نہیں ہوئے. مجیب الرحمان ادھر ہو گیا، بھٹو صاحب ادھر ہو گئے، اب وہ ہوئے نہیں ہوئے.
اور وہ پوسٹپون کرتے رہے الیکشن کے بعد اسمبلی کو یا خاص. تو آئین نے 73 نے اس ریوالونگ ڈور پرائم منسٹر کا جو سلسلہ تھا اس کو اس طرح ایڈریس کیا کہ آرٹیکل میں ایک تو کہہ دیا کہ 90 دن کے اندر اگر ڈیزالو ہوگی اسمبلی تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. اگر وہ اپنی ٹرم پوری کرے گی تو 60 ڈیز پر 90 ڈیز کا ہے. 90 ڈیز اس میں لکھے ہوئے. اب آگے دیکھیں, آگے یہ بھی دیکھیں آرٹیکل 92 سب آرٹیکل 2 جس کی طرف کوئی جاتا نہیں کیونکہ وہ الیکشن کے چیپٹر میں نہیں ہے. وہ 90 کہتا ہے 92 آرٹیکل. تو آپ کہہ رہے ہیں ایچٹن سٹون. جی مالک بس سر. اب وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جس دن پول ہو جائے گا within 21 days of the poll the president shall summon the National Assembly and if he does not the National Assembly shall meet. یعنی پریزیڈنٹ بھی بیچ میں ریلیونٹ ہے. 21ویں دن سارے ایم این اے پہنچ جائیں گے اور الیکٹ کریں گے ایک اسپیکر کو الیکٹ کرنے کے بعد وہ ڈپٹی کو کریں گے اسپیکر کو, پھر وہ وداؤٹ اینی فردر بزنس وہ الیکٹ کریں گے پرائم منسٹر کو. اب ساتھ یہ دیکھ لیں کہ اس دوران کون بیٹھا رہا ہے, کیئر ٹیکرز کے بارے میں 3 ججمنٹس آئی ہیں سپریم کورٹ کی ریسنٹلی. پہلی خواجہ آصف کی پٹیشن پہ ہے, یہ اسپر صاحب کو اس کے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد ہوں گی, لیکن وہ اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر تو ایک تقریباً بت ہے. دے آر نو پاور, دے ڈونٹ ناٹ ایون ہیو دا پاور ٹو ٹرانسفر اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر آف آفیسر. یہ پاور بھی نہیں ہے کیئر ٹیکر. اب کیئر ٹیکر لنگڑا لولا بیٹھا ہوا ہے اور آفٹر 90 days پلس 21 days آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو کنٹینیو کر, یو کنٹینیو. ہی ہیز نو پاور آف دی چیف منسٹر. آپ اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب تم بیٹھے رہو, یعنی وہ کہتا ہے اچھا میں بیٹھا رہتا ہوں, میں چیف منسٹر ہوں. یعنی وہ بہروپیہ ہے, اس دن سے وہ بہروپیہ ہے. ہی از انلیگل. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. جی میں نے آپ سے پوچھا تھا چوہے صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم, بہت شکریہ. اشتر بھائی یہ بتائیں, میں یہ کویشچن پولیٹیکل پلس لیگل ہے. پولیٹیکل اس لیے کیونکہ ایک کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے اسلام آباد میں. کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں, پولیٹیکل گورنمنٹ جو اس وقت پاور میں ہے سینٹر کے اندر, وہ کسی قیمت پہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اور پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن نہیں کروانا چاہتے, کے پی میں بھی نہیں کروانا چاہتے, بٹ اسپیشلی پنجاب اور سینٹر میں. اور تھیوری یہ چل رہی ہے کہ پاورز دیٹ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہونے دیں, کرائسس اتنا گہرا ہو جائے, اور ان دا مین ٹائم پی ٹی آئی اور عمران خان پہ اتنی زیادہ مصیبتیں آ جائیں, ہو سکتا ہے ڈسکوالیفیکیشن جس کا بار بار وہ خود خطرہ اظہار کرتے ہیں عمران خان خود بھی, ہو سکتا ہے ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو جائے, ان کے دائیں بائیں لوگ ان کو بھی رگڑے پڑ رہے ہوں, اینڈ ایوری تھنگ از ان اے ڈسرے. اور یہ بڑا کلیئر ہو جائے کہ بھئی خان صاحب کو نہیں آنے دینا, یہ لوگ چل نہیں سکتے, تو پھر کوئی کمپرومائز فارمولا دونوں پارٹیز میں کروا دیا جائے, پی ایم ایل این, پی ڈی ایم رادر, اور خان صاحب میں, اور پھر کوئی تھرڈ ایک میوچلی جوائنٹ سیٹ اپ کوئی بن جائے جس کو ہم ٹیکنوکریٹس کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, واٹ ایور. ایک تھیوری چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے سوائے الیکشنز کے, بیکاز ہمیں نظر نہیں آتا کہ جہاں اگر یہ دونوں چاہیں بھی, خان صاحب اور نواز شریف اینڈ پارٹی, اگر یہ مل کے بھی کوئی اور چیز کریٹ کرنا چاہیں تو کیا یہ کر سکتے ہیں, یا ایبسولوٹلی یا الیکشن ہے یا مارشل لا ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں جو مجھے اخذ کر سکتا ہوں. پہلا کہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, ایک پولیٹیکل کنسپیریسی آپ نے کہا کہ چل رہی ہے. کنسپیریسیز ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے متعلق باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. کبھی کوئی لنڈن پلان ہے, کبھی کوئی پنجاب میں بیٹھ کے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, کبھی سندھ سے ہو رہی ہے. سو وی کیپ ہیئرنگ اباؤٹ دیز تھنگس. اور نیشنل گورنمنٹ کی بات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی, کئی دفعہ ہو چکی ہے, اور یہ تھیوریز چلتی رہیں گی, یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے گراؤنڈ ریالٹی وہ یہ ہے کہ کم از کم پاکستان مسلم لیگ نے
تو اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے. اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی ہیں اور میرے خیال ہے پی ٹی آئی والوں نے بھی اپنے پارلیمانی بورڈ بنا دیے ہوئے ہیں. سو جہاں پہ کنسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز اور پریکٹیکل باتیں یہ ہیں کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. اب الیکشن کی تیاری جب ہو رہی ہو اور آپ ایک کوئی کیوس کریٹ کرنا چاہیں تو یاد رکھیں کہ کیوس جو ہوگا یا اس طرح کی کوئی سچویشن بنے گی وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان کے لیے خرابی کا باعث ہوگی. اس میں کوئی بھی ونر نہیں ہوگا, اس میں کوئی بھی ایسا پارٹی نہیں ہوگی جو کہ اس میں سرخرو ہو کے نکلے. نہیں, میں اسی لیے آپ سے پوچھوں کیا لیگل کوئی آلٹرنیٹیو ہے سوائے الیکشن کے اور لیگلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے؟ کوئی آلٹرنیٹیو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں شاید غلط ہیں, شاید ان کی کوئی لیگل بیسس بھی نہیں ہے. اب لیگلی کیا ہے؟ لیگلی صراحت کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ فیل سیف میکنزم آئین میں لکھا ہوا ہے اور الیکشن ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور اس کے اندر بہت کم جو ہے اختیار اور بہت کم ہی چیز رہ جاتی ہے گورنر یا چیف منسٹر کے پاس کہ وہ کیئر ٹیکر کے طور پہ اس کے اندر کوئی عمل دخل رکھ سکے. اب آگے چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب یہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں پوسٹ پونمنٹ کے لیے وہ وجوہات ہونی چاہیے جو کہ ہم نے ماضی قریب میں دیکھی, لیکن وہ جو بہت ڈراسٹک قسم کی کوئی بات ہو جائے تو وہی ہو سکتا ہے, کوئی نیشنل کلیمٹی ہو جائے یا اس طرح خدا نخواستہ, تو وہ نہیں ہے اور اللہ کرے نہ ہو. الیکشنز ہی اس چیز کا حل ہے. اور الیکشنز کیوں اس چیز کا حل ہے؟ اس کے پیچھے جو بیسک انڈر لائن پرنسپل ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. آپ کا بجٹ بھی نہیں بن سکتا اور آپ کے اندر جو سارے جو بوروورز, جو آپ کے کریڈیٹرز ہیں اور جو آپ کے انویسٹرز ہیں وہ سب آپ کے ملک کی اس میں اسی لیے ایسا مجھے ایک چیز بتائیں, آپ فارمر اٹارنی جنرل بھی ہیں, اس لیے پہلے مجھے ایک ون لائنر دیں. ون لائنر بڑا سمپل ہے, کیا آئین میں, قانون میں اس کے علاوہ کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ایبریشن یا آپشن یا واٹ ایور الیکشنز کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پارلیمان بنے, الیکشن ہو, پارلیمان بنے اور وہ گورنمنٹ الیکٹ کرے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی بھی کمپرومائز فارمولا, اگر یہ خود بھی چاہیں پارٹیز جو پارلیمان میں نہیں ابھی الیکشن لڑ رہی ہوں گی, وہ آپس میں کوئی اور تو پیکٹ نہیں کر سکتے نا, خود تو نہیں اگری کر سکتے؟ بالکل ٹھیک. آپ کی بات سے میں کیوں لیتا ہوں اور کیوں جو آپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم, پی ٹی آئی اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھ کے کوئی میثاق کرنا چاہیں تو کیا وہ پارلیمنٹ کے باہر ہو سکتا ہے؟ دی آنسر از نو. ہاں, جو میثاق ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے میرے نزدیک ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا چارٹر آف ٹالرنس. اس کے لیے آئین یا پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اور چیز ہے نا. ہم اس وقت گورنمنٹ سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. ہمیں میں ابھی آپ کا ہولڈ یور تھاٹ, میں اشتر آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ہمیں انور منصور خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. جی اشتر, یو سیئنگ سم تھنگ؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ یو ہیو ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ سے باہر جو ہے وہ رولز آف گیم آپ بنائیے, اور اس وقت جو ہے وی نیڈ ٹو کانسنٹریٹ آن دی اکانومی, اور اکانومی اس وقت صحیح ہوگی جب سرٹنٹی آئے گی. صحیح ہے. ہمیں فارمر اٹارنی جنرل انور منصور خان نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم انور بھائی, آپ کا تو کیس بھی تھا آج, جو آپ لوگ چاہتے تھے کہ جو شو کاز نوٹس والی تمام پروسیڈنگز ان کی اڑا دے, وہ تو ہائی کورٹ نے نہیں اڑائیں, کہا ہے کہ جی پہلے آپ پروسیس سے گزریں. تو اب آپ کو شو کاز نوٹس کا جواب دینا ہوگا اور اس کے بعد ہی اب آپ کورٹ کے پاس دوبارہ جا سکتے ہیں نا. دیکھیے میرے خیال میں یہ پرسیپشن شاید مناسب یا نہیں ہے اور نہ صحیح ہے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا الیکشن کمیشن نے, جس میں ہمارے خلاف یہ کہا تھا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہم نے لی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے. ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ جو آرڈر ہے وہ اٹ کی ناٹ بی ڈیم ٹو بی این آرڈر,
وہ ایک محض ایک پریلیمنری یا ٹینٹیٹو رپورٹ ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے دی ہے، جس کے بیسس پہ اب شو کاز نوٹس ایشو ہونا تھا. ہم نے یہ کہا تھا مزید کہ ہم شو کاز نوٹس بالکل ہم جا کر اس کے جواب دیں گے، اور بلکہ کچھ حد تک دے بھی دیے تھے، اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس رپورٹ کے بیسس پہ ہمیں کوئی پینلائز کر دے. کورٹ نے کیا کہا ہے؟ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ جو رپورٹ، وہ جو آرڈر جس کو کہہ رہے تھے ای سی پی، وہ بیسیکلی ایک رپورٹ ہے، ٹینٹیٹو رپورٹ کورٹ نے کہا ہے اس کو. ہاں، ٹینٹیٹو رپورٹ ہے، اور اس کے بیسس پہ پینلائز نہیں کر سکتے، بلکہ پینلائز اگر کرنی ہے تو شو کاز نوٹس میں پی ٹی آئی کو پورا اختیار دیں گے کہ وہ اپنا کمپلیٹ ایویڈنس لے کے آئے اور وہ آرگو کرے آرٹیکل 10A کے بیسس کے اوپر، اور آرگو کرنے کا، اور یہی ہمارا کیس تھا کہ یہ ہمیں نہیں کرنے دے رہے ہیں تو ہمیں یہ اجازت ہونی چاہیے. تو ان فیکٹ یہ جو آرڈر ہے، دس از ان فیکٹ ان فیور آف پی ٹی آئی رادر دین سیئنگ ادروائز. جو آخری ورڈ لکھا ہے کہ ڈسمس کر دیا. اچھا یہ بتائیں 7 تاریخ کو انور بھائی آپ کے عمران خان صاحب کو انہوں نے انڈائٹمنٹ کے لیے فرد جرم عائد کرنے کے لیے بلا لیا ہے سیشن کورٹ نے توشہ خانے والے کیس میں، اور ان کو اس سے استثناء نہیں دیا obviously بیکاز وہ ہوں گے تو فرد جرم عائد ہوگی. اگر خان صاحب اس دن نہیں آتے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں اگر وہ نہیں آتے 7 تاریخ کو، بیکاز ان کو انہوں نے حاضری ذاتی طور پہ لازم کی اور استثناء بھی نہیں دیا. جی دیکھیے، اس پہ ڈیپینڈ اگین کرے گا اس بات پہ کہ وہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو درخواست پھر دیں گے، اور اگر درخواست جو ہے وہ خارج کر دیتے ہیں تو اس صورت میں وارنٹ آف اریسٹ، بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ یوزولی ایشو کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے پولیس کو ڈائریکشن دی جائے گی کہ اس پہ کر کے اور ان کو پیش کیا جائے اپنی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر. یہ دس از یوزول پریکٹس، کوئی اس میں بہت ہی کوئی ڈیفیکلٹ پریکٹس نہیں ہے اس کی. ہاں، اگر انہوں نے استثناء نہیں دینی ہے، درخواست خارج کر کے پھر وہ وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر سکتے ہیں آن دیٹ بیسس. نہیں، وہ تو انہوں نے استثناء تو آج خارج کر دیا نا، استثناء تو انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ریکویسٹ انہوں نے خارج کر دیا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اس دن کے اب دیکھیں انہوں نے خارج کرنے کے بعد کوئی وارنٹ آف اریسٹ ایشو نہیں کیا ہے، تو اب اس دن پہ کوئی بھی وجہ دے سکتے ہیں، تو اس دن پہ کیا ہوگا وہ اس دن کے اوپر ہوگا. وارنٹ آف اریسٹ اس دن ایشو کر سکتے ہیں اگر وہ پیش نہ ہو تو. اچھا اشتر، ایک چیز بتائیے، آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں اسی گورنمنٹ کے، آپ نے صحت کی بنیاد پہ آپ نے معذرت کر لی، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو یہ کیسز روز چل رہے ہیں، آپ کے زمانے میں تو خیر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تھیں، کیا اٹارنی جنرل کی اس میں رائے لی جاتی ہے؟ اور دوسرا، ہاؤ ڈو یو سی دس، یہ جو ٹریزن کے کیسز، یہ کیسز، کیا یہ بڑا ایک عجیب قسم کا بے تکی سی باتیں نہیں لگتی کہ ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے؟ اور ان کیسز میں کیا نکلے گا؟ فرینکلی شیخ رشید پہ بغاوت، شندانہ گلزار پہ بغاوت، اور ایک کرٹیسزم مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہوتا تھا خان صاحب کی گورنمنٹ پہ کہ جی وہ ایڈمنسٹریشن پہ زور نہیں دے رہے، وہ رگڑا دینے پہ زور دے رہے ہیں، یا ان کا تو چلیں پھر بیانیہ تھا کرپشن کا. یہ جو ڈسپنسیشن ہے پولیٹیکل جس کے ساتھ آپ رہے بھی ہیں، یہ کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں؟ کیا ان کیسز میں کوئی جان نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، جو ڈسپنسیشن پہلے بھی رہ چکی ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، شاہد خاقان صاحب پرائم منسٹر تھے، شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر کے طور پہ آئے، تو ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی جہاں پہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو اور اس طرح کی کوئی بات ہو. نہ اس کو میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ دیکھتا ہوں. واٹ آئی سی ہیئر از کہ پولرائزیشن اس نہج تک پہنچا دی گئی تھی پچھلے ٹینیور میں جو پی ٹی آئی کا تھا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پروفیسر صاحب جو ہیں ان کو بھی ہتھکڑی لگائی گئی اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنا جو کرایہ نامہ تھا اس کو رجسٹر نہیں کرایا تھا. ایز اے سینیٹر. یہ ایسے افسوسناک واقعات
اتنے زیادہ ہونے شروع ہو گئے. آپ یہ اپروو کرتے ہیں, آپ یہ اپروو کرتے ہیں اشتر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فواد چودھری کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جو آج رگڑا گیا, is it okay? یہ ٹھیک ہے؟ No, I'm not saying that. What I'm saying is, I'm not saying that at all. What I'm saying is کہ یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے for the last 4 years, جس کے اندر بہت زیادہ مخاصمانہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہتھکڑی لگانا بالکل نامناسب بات ہے, کپڑا ڈالنا منہ کے اوپر نامناسب بات ہے, لیکن ساتھ میں آپ جس طریقے کی زبان یوز کر رہے ہیں اور آپ اپنے ملک کو جس طریقے سے متون کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی کہیں پہ نہیں لکھا ہوا اور بالکل اس کے اندر ٹھنڈک ڈالنے والی بات ہے. وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن, اور یہ اسی لیے میں نے آپ سے بات کی تھی. چلے ہم اس ٹائم پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, اور ابھی کافی زیادہ انور منصور صاحب کے لیے بھی کویشچنز ہیں, اشتر کے لیے بھی کویشچنز ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے بیکاز میں جاننا 2-3 سوال جو ہیں دماغ میں کہ اگر یہاں سب کے بولنے پہ اتنے کیسز ہو رہے ہیں تو میاں صاحب نے بھی تو نام لے کے سب کو رگڑا تھا, مریم نواز نے بھی نام لے کے سب کو رگڑا تھا. تو پھر نظام اگر ایکوٹی پہ بیسڈ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ٹھیک کیا اور انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, اگر غلط کیا تو دونوں نے کیا, اگر صحیح کیا تو دونوں نے کیا, تو پھر پک اینڈ چوز کیوں ہو رہا ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ویری کوئکلی 1-2 سوال ہیں جو کامن ہیں, میں دونوں سے کرنا چاہتا ہوں. انور بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں. جو آج پریزیڈنٹ صاحب کو خط گیا ہے عمران خان صاحب کا, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایز اے سپریم کمانڈر جو ہیں آپ ٹیک نوٹس کریں brazen interference by intelligence agencies and some other sections of establishment in the political sphere. اور جیسے انہوں نے بات بھی کی تھی پہلے جب انہوں نے زرداری صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ کون سی ایجنسی کے کون سے ہیں, کیا آپشن ہے صدر صاحب اس پہ, کیا کر سکتے ہیں؟ از اٹ جسٹ آپٹکس کے وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ مالک اس کے اندر بہت کلیئر ہے, پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس اختیار تو کوئی بھی نہیں ہے. پریزیڈنٹ ایٹ بیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کو اور جو ریلیونٹ جگہ ہیں ان کو اس کو فارورڈ کر دے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے اندر, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے. بہت کلیئرلی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے he only acts on the advice of the prime minister. That is all that he can do. He can refer this. اس سے پہلے بھی تو پھر یہ لیٹر صرف ایک پولیٹیکل آپٹکس ہے, یہ صرف ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے پھر انور بھائی میکسیمم. یہ بیسیکلی میرے خیال میں اس کا بہت جو مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ سب کو بتا دیا جائے کہ دس از واٹ از ہیپننگ, دیٹ از آل, نتھنگ بیونڈ دیٹ. اشتر ڈو یو ایگری, کوئی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہے کچھ کہ خالی یہ ایک پولیٹیکل آپٹکس ہی ہے بس؟ دس از گیمکری, پولیٹیکل آپٹکس اینڈ جسٹ پوائنٹ اسکورنگ. پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کی چٹھیاں لکھ کر اور ان کو پریس کو بھیجا جاتا ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے, اور اس کا مقصد صرف اور صرف اسٹیٹ آف پاکستان کو امبیرس کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ امبیرس کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹ ایجنسیز کو, آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آئی ریکال ویری ریسنٹلی I saw a clip where praise was being laid at the door of the intelligence agencies کہ کس طریقے سے وہ سارا کام کرتی ہیں اور وہ ٹیپ کرتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے. یہ جو اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کے اپنے الفاظ ہیں, اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ بالکل میرے آرڈرز کے تحت ہوتا ہے اینڈ سب کچھ. سو یہ پولیٹیکل کے علاوہ جو ہے اٹس ناٹ جسٹ پولیٹیکل. آئی تھنک اس کے اندر جو اسٹریک ہے آپ کے اداروں کو امبیرس کرنے کی, یہ بہت زیادہ ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم چارٹر آف ٹالرنس کی بات کریں, ایک بیٹھ کے ہم طے کریں کہ کون کون سی باتیں جو ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان گورنمنٹ کے متعلق آپ جو مرضی کر لیجیے,
اسٹیٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ ایجنسیز جو آپ کی پریمیئر ایجنسیز ہیں, انکلوڈنگ the Supreme Court of Pakistan, the High Court, the Election Commission of Pakistan, ان کے اداروں کے متعلق اور ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے متعلق جو باتیں جو کی جاتی ہیں, تو اس کا آپ نے کورٹس کی بات کی. آپ دونوں سے ایک سوال اور ہے آخری, میرا آپ دونوں سے آخری سوال ایک اور بھی ہے. اشتر آپ سے میں شروع کرتا ہوں اس پہ. یہ خان صاحب نے بھی کل کہا جب اپنی اسپیچ کی, انہوں نے کہا کہ جسٹس منیر کا حوالہ دیا اور کہا کہ لوگ اس کو آج تک نہیں بھولے, اور کورٹس کو کہا کہ آپ اس کو یاد رکھیں. آج فواد چودھری نے بھی یہی بات کی. ایٹ ون لیول بالکل جائز بات ہے کہ آپ کورٹس کو کہتے ہیں کہ آپ پارشل نہ ہوں, آپ فیئر ججمنٹ دیں. کچھ سرکلز میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے کورٹس کو. کیا یہ کوالیفائی کرتا ہے کہ ہم کہیں گے نہیں یار یہ دباؤ ڈال رہے ہیں, انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں, یا سمپل ایک نوٹ فرام ہسٹری ہے کہ تاریخ کو یاد رکھیں اگلے فیصلے کرتے ہوئے؟ انٹیمیڈیشن تو نہیں ہے یہ. دیکھیے, دس از سرٹنلی ناٹ نوٹ فرام ہسٹری. میں اس کو بالکل اس تناظر میں نہیں دیکھتا, اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتا, اور یہ اس طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان سے کسی نے یہ لکھ کے کہہ دیا یا ان کے کان میں یہ ڈال دیا کہ آپ یہ بات کر دیں, اور وہ آپ نے پھر دیکھا ایکو بھی ہو رہا ہے. نہیں, ایسا یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اداروں کو, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہمارے جو ادارے ہیں اور اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کو آپ انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سے ایک غلط ٹرینڈ بنتا ہے اور آپ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے آپ اداروں کو, خاص طور پہ کورٹس کو کے اوپر اثر انداز ہونے کی اگر کوشش کریں گے تو لوگ, مجھے بتائیں پھر لوگ کیا کہیں گے. لیکن ٹھیک ہے, your points taken, your points well made, لیکن انور بھائی بات یہ ہے کہ تاریخ تو ہماری ہے نا, چیکڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے, ہماری جوڈیشل ہسٹری ہے رادر, اس میں واقعات تو ہوئے ہوئے ہیں. اگر آپ تاریخ کا ریفرنس دے کے فیوچر کی اپریہنشنز یا آپ کے وصف سے آپ ظاہر کرتے ہیں, کیا اس کو واقعی انٹیمیڈیشن کہنا جائز ہے؟ جیسے اشتر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ انٹیمیڈیٹنگ ہے جوڈیشری کے لیے. دیکھیے یہاں پر میں ذرا بتا دوں, چاہے منیر کے ذکر کریں یا ذوالفقار علی بھٹو کے جس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں اس کا ذکر کریں, یا مختلف جو ججمنٹس آئے ہیں جو کانٹراڈکٹری ججمنٹس ہیں ان کا ذکر کریں, تو یہ ہسٹری کا ایک بڑا کلیئر ہسٹوریکل ایشو ہے جو کہ سامنے رکھا جاتا ہے. اور ہسٹری جو ہے اٹ شوڈ نیور بی فارگاٹن, یو شوڈ ٹیک لیسنس فرام ہسٹری. اور کہتے ہیں ہسٹری شوڈ ناٹ بی ریپیٹڈ آلسو, دو اکثر ہوتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ انٹیمیڈیشن ہے, آئی وڈ ناٹ کال اٹ انٹیمیڈیشن. دیکھیے میں کورٹس کو الگ کر دیتا ہوں, بیکاز کورٹس کے اوپر تو فیئر ججمنٹس آپ ہر ججمنٹ کے اوپر دے سکتے ہیں, یہ کورٹس نے خود کہا ہے. فیئر کرٹیسزم کر سکتے ہیں آپ, وہ اپنی جگہ پر ہے. میرا صرف ایک ہے جو باقی جس کے کہ میرا دوست اشتر جو ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیمیڈیشن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کرتی ہیں, تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن شوڈ آلسو ناٹ انٹرفیئر ان پولیٹیکل ایشوز. یہ بھی بڑا ایشو ہے. اگر کوئی پولیٹیکل ایشو کے اندر کر رہی ہیں تو پھر ان کا اختیار بھی پولیٹیشینز کا پھر بھی اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ان کو وہ کیا کہتے ہیں سامنے چیزوں کو لے کر آئیں. تو یہ اٹ از ٹٹ فار ٹیٹ. اٹ از ناٹ, میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو چاہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوں, کورٹ کو تو کسی صورت میں بھی میں یہ بہت کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ کورٹ شوڈ ناٹ بی آبجیکٹڈ اپون. ان کے ججمنٹس کو آپ فیئرلی کرٹیسائز ضرور کریں, بٹ کورٹس آر کورٹس. سر مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, کورٹس بھی تو پھر ججز بھی تو اس طرح کامنٹس نہ پاس کیا کریں جب ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں اگزامپل دیتے ہیں ویسٹ کی, آپ انگلینڈ کی, امریکہ کی, ہم نے وہاں بھی کچھ کورٹس میں بیٹھ کے پروسیڈنگز دیکھی ہیں. انور بھائی وہ اتنے کیئرفل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو جج ایسے سویپنگ ریمارکس دیتے ہیں. They don't behave the way judiciary behaves. Some of the judges, they don't behave the way the judges behave abroad also. Not all. تو پھر جب آپ sweeping remarks دیں گے, observations دیں گے, پھر تو ہوگا. دیکھیں not all. As a whole آپ کورٹ کو برا نہیں کہا, آپ کسی انڈیویجول نے کوئی غلط ریمارک دیا ہے
تو بالکل آپ اس کے بارے میں میڈیا میں آتی ہے, آفٹر آل ہر چیز میڈیا میں آتی ہے اور اس کے اوپر آپ وہ کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ ایز این انسٹیٹیوشن, ایز اے کورٹ. نو, آئی وڈ ناٹ سپورٹ اینی ون for abusing the court in any manner. We totally agree with you on that. ہم بالکل اشتر یہ بتائیے کہ اب ہم نے کیسز دیکھے ہیں, لیٹ سے عمران ریاض کا کیس آ گیا, اچھا جی انہوں نے کوئی باتیں کی جی, فوج پہ یہ کہہ دیا, فلانے پہ یہ کہہ دیا, شندانہ نے کوئی کامنٹس دے دیے, ان پہ بھی کیس بنا دیا اور سیریس خطرناک قسم کے کیسز بنا دیے. پھر میاں صاحب نے بھی باتیں کی, وہاں تو کوئی کیس نہیں بنا. مریم نواز نے بھی باتیں کی, ان پہ تو کوئی کیس نہیں بنا. یہ پک اینڈ چوز کیسے چل سکتا ہے؟ یا پھر سب کو رگڑ دیں یا سب کے لیے ایک پیمانہ رکھیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو ذرا سا اگر وہ پیکنگ آرڈر میں ذرا نیچے ہے تو اس پہ پورا لا انفورس ہوتا ہے. یہ ٹرینڈ کیسے رکے گا؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. آپ یاد کیجئے میاں نواز شریف پہ بھی بغاوت کا کیس بنایا گیا تھا اور بہت سارے کیسز بنائے گئے. سعد رفیق نے بھی بہت سارے چیزیں دیکھی. سر وہ کیسز کہنے پہ نہیں بنے تھے, وہ تو تب بنا تھا کیس جب ان پہ الزام یہ تھا. اشتر تب نہیں, فیکٹ فائل ہمیں کرنی تھی. وہ کیس اس لیے بنا تھا کہ ان پہ الزام تھا کہ جی انہوں نے جہاز کو لینڈ کرنے سے روکا تو انہوں نے خطرے میں جان ڈال دی فلانا. وہ سٹیٹمنٹ کی بیس پہ غداری نہیں بنی تھی. نہیں, آپ کو شاید آپ نے نہیں اس کو شاید دیکھا ہوگا. بغاوت کا کیس تھا اور میں اس کو بھگتتا رہا ہوں اس راول پنڈی کی کورٹ میں. بغاوت کا کیس تھا ان پہ, اور سعد رفیق کے اوپر بھی بغاوت کا کیس بنایا گیا تھا مشرف دور میں. یہ کیسز بنتے ہیں اور بغاوت کے کیسز جو ہیں وہ یہ ایک چیز بن گئی. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بارہا میں نے سوچا بھی اور یہ بات کی بھی کہ ہمیں اپنے پی پی سی کو اور سی آر پی سی وغیرہ کو ہمیں اپڈیٹ کرنا ہے اور سب چیزیں کرنا ہے. یہ بنا تھا جب سبجیکٹس تھے ہم, یہ قانون اس وقت بنا تھا جب ہم سبجیکٹس تھے. اب ہم سٹیزنز ہیں, ہمارے رائٹس ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, اور اسی لیے کورٹس بھی آپ دیکھیں گی کہ وہ انٹرفیئر بھی کر رہی ہیں اور کورٹس جو ہے ریلیف بھی دے رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ریلیف نہیں مل رہا لوگوں کو, اور بہت صورت سے مل رہا ہے. بہت سارے کیسز میں تو کئی سال لوگوں نے گزارے, یہاں تو 4 5 دن میں رہائی مل جاتی ہے, اور کورٹس بھی آپ سے یہ پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ریزالو کرنا چاہیے کہ ہم بالکل ماندانہ جو ایک دوسرے کے خلاف یہ سارے سلسلے کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو ڈسپلنری فورسز ہیں, پولیس کے متعلق ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, فوج کے متعلق ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, بیکاز وہ یونٹی آف کمانڈ اور وہاں سے وہ سارا چیز چلتی ہے. یہ جو جوان ہمارے ہیں ان کو ہم یہ اگر ہم کہنا شروع کریں کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ غلط کام کر رہی ہے, تو آپ یاد رکھیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ سیریس قسم کی امپلیکیشن. میں کھل کے بات بالکل نہیں کر رہا, اسی لیے نہیں کر رہا کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بات کوئی نہ نکلے جس سے یہ احتمال بھی ہو کہ ڈسپلنری فورسز کے اندر اس سے کوئی کسی قسم کا رکھنا آتا ہے. لیکن ہمیں یہ چیزیں بہت سینسیٹیو ہیں, ان کو نہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن انور بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, آپ نے بھی بات کی, اشتر بھی انہی لائنز پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کسی قسم کا کامنٹ نہیں آنا چاہیے سب کچھ, لیکن جب دونوں ادارے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ, چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے فوج ہے, تو پھر اگر اس طرح بھی سوال نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں بجٹنگ کے اوپر سے ایک سوال پوچھا گیا اور کوئی پروموشنز تھے, پیسے تھے, خرچے تھے, یہ تھے, اس پہ بھی رجسٹرار صاحب نے انکار کر دیا جواب دینے سے کہ جی یہ فریڈم آف جوڈیشری پہ ایک زد ہے. یہ کس طرح زد ہے کہ اگر فنڈز لگے ہوئے ہیں, وہ فنڈز کہاں انویسٹ ہوئے, کیسے لگے, کہاں پہ خرچے ہوئے؟ اگر سپریم کورٹ جو بجٹ میں سے پیسے گئے ہوئے ہیں ان کا خرچہ نہیں بتائے گی اور وہ حساب نہیں دے گی, اس میں کیا برائی ہے؟ وہ کس طرح زد ہے آزاد عدلیہ کے اوپر؟ سملرلی اسی قسم کے سوال فوج پہ بھی اٹھتے ہیں. تو جب آپ یہ دو سیکرٹ کاؤز بناتے ہیں اور ان کو بیئر منیمم اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور پھر لوگ اگر باتیں کریں گے چاہے آؤٹ آف اگنورنس کریں, غصے سے کریں یا اگنورنس سے بھی کریں, تو آپ ان کو رگڑ دیں, ٹریزن کے مقدمے بنا دیں اور 20-20 سال کی سزائیں سنائیں, تو کیا اس طرح سسٹم چل سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, پہلے تو ہمارے اپنے دوست کا تو وہ بتا دوں کہ جو نواز شریف والے کیسز تھے مشرف کے زمانے میں تھے, اور مشرف کے زمانے میں
फारूक نہیں लगाने की जरूरत मुशर्रफ से पहले के हैं और मुशर्रफ ने उनको वो किया था, फारूक लगाने को किया था। मैं जो बात कर रहा हूँ वो दूसरी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ये कहा था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और जब नवाज शरीफ साहब ने आकर टेलीविजन के ऊपर आकर जो बातें की थी इंग्लैंड से, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मगर वो चीज़ें हैं। और जहाँ तक कि दूसरा सवाल है आपका कि जहाँ तक कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर बेसिकली चाहे फौज ले ले चाहे वो अदलिया ले ले, फॉर्चुनेटली मैं दोनों इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता रहा हूँ। फौज जो है उसकी अपना इंटरनल एक सिस्टम है जिससे करते हैं, सिमिलरली एक इंटरनल सिस्टम उसका है, मगर दोनों का अनफॉर्चुनेटली इंटरनल सिस्टम जो है वो अभी इतना इफेक्टिव नहीं रहा है जिसको कि उनको दोबारा उसको इफेक्टिव बनाना जरूरी है। आर्मी एक्ट जो है उसके अंदर मौजूद है, पूरा सिस्टम मौजूद है किस तरह से अकाउंटेबिलिटी होगी। सिमिलरली जुडिशरी के अंदर भी मौजूद है किस तरह अकाउंटेबिलिटी होगी। ये जब तक के इफेक्टिव नहीं बनाए जाएंगे ये दोनों, तो हम क्वेश्चंस करते रहेंगे इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अगर इनको इफेक्टिव बना दिया जाए तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, जो आप कह रहे हैं अकाउंट्स के बारे में, कि यस आई एग्री विद यू कि अगर फंड जो आया है वो बजटेड है तो वो बजटेड फंड बिल्कुल उसका हिसाब देना चाहिए, और रजिस्ट्रार को चाहिए था कि वो उस वक्त दे दे। वो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने की बात है, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया था ऑन द ग्राउंड के ये जो है ये इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, विच आई डोंट एग्री विद। इसमें शरफ फरीदी वाले केस के अंदर भी उन्होंने ये बात नहीं कही है, उन्होंने और बातें कही जरूर है, मगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस तरह कहा। अरे भाई, थैंक यू वेरी मच, वी रन आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अशतर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात है इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक हद से क्रिटिसिज्म भी एक हद के अंदर होना चाहिए, बट हैविंग सेड दैट, पहले अपने आप को भी सर्टन अकाउंटेबिलिटी, मिनिमम अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, ताकि इग्नोरेंस से या ना जानने की वजह से ही बड़ी बातें होती हैं। और दूसरा, थोड़ा सा ये जो एक ट्रेंड बन गया है कि ज़रा किसी ने कोई बात की उस पर केस बना दिया, रगड़ दिया, ये पहले इस माशरे में बहुत घुटन है, और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये सब एक्सप्लोड करेगा। और एक चीज़ मैं और जिक्र करना चाहता हूँ वेरी क्विकली, मैं चाह रहा हूँ कि एक ये अनरिलेटेड चीज़ है लेकिन एक अजीब तमाशा है। पहले हमारे वो मुफ्ती साहब थे जो हमारे मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स हैं, उनकी कंट्रोवर्सी चली कि जिन्होंने डीजी हज के लिए एक खातून ऑफिसर को इसलिए रिजेक्ट करवा दिया और अभी तक मुसर है क्योंकि वो खातून है, वो डीजी हज नहीं हो सकती। मुनीर अकरम साहब ने, जो हमारे परमानेंट रेप हैं, उन्होंने एक कमाल स्टेटमेंट दिया है बाहर, और वो देखिए जिसमें वो तालिबान का जस्टिफाई करते हैं, उसको सॉर्ट ऑफ रीजनिंग देते हैं कि ये जो औरतों के साथ वहाँ पे हो रहा है ये मजहबी ताल्लुक नहीं, ये एक कल्चर का हिस्सा है, और जैसे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर हमारे मिनिस्टर्स बैठ के ये करेंगे और हमारे जो परमानेंट रेप्स हैं वो जाके ये करेंगे बातें बाहर, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि हम किस किस्म का सोसाइटी बननी चाह रही है।